أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 28 of Dora Quran 2024. सूरह अल-बकरा में आज हज का बयान है और ये जहाद का बाब है। इससे पहले हम तौहीद और रिसालत के बाब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे जहाद की तरगीब दी गई है इन आयात के साथ के इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वहाँ से जहाद का चैप्टर शुरू हुआ था और आज एक ऐसी इबादत का जिक्र है। रोज़े की फ़र्जियत और रोज़े की डिटेल अभी अभी गुजरी है और ये जहाद की तरबियत है। इसके बाद हज एक जिस्मानी और माली दोनों लिहाज से एक फ़र्ज़ इबादत है। इसके हज के लिए 3 बातें मैंने शेयर करनी थी सबके साथ। सबसे पहले तो ये वाहिद फ़र्ज़ है जो हस्बे इस्तिताअत है। जो इस्तिताअत इसकी माली इस्तिताअत रखते हैं और वो इस फ़र्ज़ की अदायगी इनके लिए फिर ऑब्लिगेटरी है। अगर फ़र्ज़ की अदायगी की माली या जिस्मानी इस्तिताअत नहीं रखते तो इस फ़र्ज़ को वो डिले कर सकते हैं। लेकिन इसकी मद में दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो लोग नफ़ली उम्रे करते हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है और ये रिक्वेस्ट है और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बात ज़रूर आगे शेयर करें कि जब तक अपना फ़र्ज़ हज ना अदा किया हो, बेहतर है कि नफली उम्रा उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया जाए। क्योंकि फ़र्ज़ है। इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी ने फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ी हो और वो वहाँ पे बहुत से नफल पढ़ ले। जितने भी नफल पढ़ें वो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी उससे नहीं कैंसल आउट हो सकती या वो उससे नहीं पूरी हो सकती। आजकल एक बहुत ज़्यादा आम एक ट्रेंड है कि लोगों ने अपने फ़र्ज़ हज नहीं अदा किए हुए होते और वो ज़ाहिर है शौक़ है सब लोगों को ज़ियारत का, वहाँ जाने का, उस इबादत का। ये एक फ़ितरी बात है हर मोमिन के लिए। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि फ़र्ज़ की अदायगी हमेशा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए और अपना फ़र्ज़ हज पहले अदा करें। और आखिरी बात ये है कि इस फ़र्ज़ को उम्र के एक ख़ास हिस्से तक डिले करना, कि अभी हमने ये काम करना है और अभी हमने ये काम करना है। और इसमें लोग बाकायदा शरई मसाइल बताते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा-ऐसा है और आपके घर में ये मजबूरी है, तो आप पर फिर हज फ़र्ज़ नहीं है, आप पर हज लाज़िम नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं और गो कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और ना मैं इसमें आपको कोई ओपिनियन दे सकती हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये कहना कि किसी चीज़, किसी मजबूरी की वजह से फ़र्ज़ की अदायगी कैंसल आउट हो सकती है, ये गलत बात है। और इसमें ज़रूर ऐसे लोगों से मशवरा लें जो मसाइल को जानते हैं और जो दीन के मामले में आपको सॉलिड एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ की अदायगी का कैंसल आउट हो जाना वो एक बहुत ही गैर फितरी अमर है। अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो कुछ देर के बाद पढ़ी जाती है। इसी तरह फ़र्ज़ की अदायगी हज के मामले में या ज़कात के मामले में फ़र्ज़ कैंसल नहीं हो सकता। वो डिले हो सकता है, वो किसी और प्लानिंग के तहत अदा किया जा सकता है, लेकिन कैंसल एक फ़र्ज़ को नहीं किया जा सकता। सबक शुरू करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने आयत नंबर 195 पे सबक ख़त्म किया था। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यहाँ पे सबक ख़त्म हुआ था। अल्लाह फरमाता है व अतिम्मु, और पूरा करो, तमाम करो। अतिम्मु इत्माम जैसे हम कहते हैं, एक बात को मुकम्मल कर देना। ता मीम मीम इसकी रूट है तम्मा। और ये हुक्म अभी मैं आगे जाके आपको समझाती हूँ। व अतिम्मु, और पूरा करो, अल हज्जा वल उम्रता, हज को और उम्रे को, लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए। इस पे डिटेल सेशन मेरा पहले गुजर चुका है जिसमें हज की 3 अक़साम मैंने पढ़ाई थी। वो एक ऑडियो सेशन था जो शायद हम ऐप में मौजूद हो या हय्या अल फलाह की वेबसाइट पे भी मौजूद हो।
لیکن یہاں پہ مختصراً سننے والوں کی کلیئرٹی کے لیے حج کی 3 اقسام ہیں، جس میں ایک حج افراد ہے، پھر حج تمتع ہے، اور تیسری قسم اس کی حج قران ہے۔ حج افراد مکہ کے رہنے والوں کے لیے ایک حج ہے، جس میں وقوف منی کی شرائط ان کے لیے نرم کر دی گئی ہیں، کیونکہ وہ خود ہی مکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں قربانی کی شرط یعنی قربانی ظاہر ہے حج کا ایک اہم حصہ ہے اور حج کے فرائض میں شامل ہے یہ، لیکن مکہ میں جو لوگ حاضر ہیں ان کے لیے قربانی کا آرڈر سسپینڈڈ ہے۔ سو حج افراد ایک خاص قسم کا حج ہے جو صرف مکہ کے رہنے والے کرتے ہیں، اور وہ یہاں پہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ حج قران وہ حج ہے جس میں جب حاجی میقات سے گزرتا ہے اور جو احرام وہ پہن لے وہاں پہ، اور جو نیت وہ کرتا ہے وہاں پہ، وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ حج قران میں جب ایک دفعہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے حاجی، اور وہ مکہ جا کے جو پہلا طواف ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے منا جاتے ہیں، یہ ایک مسلسل احرام کی حالت ہے۔ اور احرام کے مسائل کافی کافی سخت مسائل ہیں اس کے، جو کہیں اور ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن حج قران میں پہلا طواف اور وہ پہلا سعی کرنے کے بعد احرام کھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ 7، 8، 9 کی تاریخیں جو ہیں جن میں حاجی منا میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ عرفات جاتے ہیں، عرفہ کرتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا احرام وہاں پہ کھلتا ہے، احرام ختم ہوتا ہے، اور حاجی وہاں سے سیکنڈ جو رمی یعنی جمرہ کرنے کے لیے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا ریچول وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ وقوف منی کے 3 دن حاجی وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ سو حج قران اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ جب نیت کر کے جو احرام پہنا گیا، وہ 10 ذی الحج تک وہی احرام مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور احرام میں پھر یہ ہے کہ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، کسی قسم کا شکار نہیں کھیلنا، بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مارنا۔ بہت سی ایک اسپریچول لمیٹیشنز ہیں اس کی، جو ہم لوگ شاید عام زندگی میں جیسی گفتگو کرتے ہیں، شاید کچھ الفاظ نازیبا استعمال کر جاتے ہیں، آواز اونچی کر لیتے ہیں، وہ ساری باتیں احرام میں منع ہیں۔ احرام میں ان سب باتوں کی ممانعت ہے۔ یہ ایک بہت ہائٹنڈ فزیکل اینڈ اسپریچول لمیٹیشنز کی ایک سٹیٹ ہے جس میں سے حاجی کو گزارا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو حج قران کے ایز اپوز ٹو حج قران پھر حج تمتع ہے، جو تمتع کا لفظ متاع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور اس میں حاجی کو بہت سہولت ہوتی ہے کہ وہ جس احرام میں مکہ میں انٹر ہوتا ہے، اس میں وہ پہلا طواف وہاں پہ طواف زیارہ جس کو کہتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے۔ تمتع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی حج کے دوران عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی وہ ایک عمرہ ادا کرتا ہے، یا وہ شاید ملٹیپل عمرے بھی ادا کر سکتا ہے۔ ویسے بہتر ہے کہ ایک ہی عمرہ ادا کیا جائے، لیکن اور وہ پھر جس دن منا شروع ہوتا ہے، یعنی 7، 8، 6، 7، 8 اور 7، 8، 9 کے دن، ان دنوں میں وہ حج کے لیے نیت کر کے اور اس کا طواف پہن کے، سو پہلے عمرے اور حج کے بیچ میں اگر کوئی وقفہ ہے تو حاجی وہ بغیر احرام کے وہ ٹائم گزار سکتا ہے، مکہ میں گزاریں یا مدینہ میں گزاریں۔ سو باہر سے آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر حج تمتع کا حکم مجھے پہلے یعنی کہ یہ معلوم ہوتا یا یہ مجھ پر ظاہر کر دیا جاتا تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کا ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے اس میں۔ تو اتم الحج کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ حج کی نیت کر لی ہے تو پھر حج کرنا ہے، پھر اس حج کا بدلہ، اس حج کا قصاص یا فدیہ، اگر وہ نیت پوری نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اس کا فدیہ یا قصاص ایک حج ہی ہے۔ اسی لیے پھر حج بدل کے مسائل آئے ہیں ہمارے دین میں، کہ اگر کوئی حج کی نیت کر لے
اور وہ ایک ایسی سچویشن اس کو ہو جائے کہ وہ حج پہ نہ جا سکے، ایسی سچویشن ہو کہ اس کے حج پہ جانے کی امید ختم ہو جائے، کوئی خطرناک مرض ان کو لاحق ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو جائے، تو انہوں نے پھر وہ سارا اپنا جو متاع جمع کیا ہے اور خرچہ اور جو احرام اور سارا انتظام کیا ہے، وہ ایک اور اپنے فیملی والے کو دے کر اس کو حج پہ بھیجنا ہے کہ وہ ان کی جگہ حج ادا کرے۔ اور جو شخص کسی کا حج بدل ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا فرض حج اس سے نہیں سسپینڈ ہوتا، اس کو اپنا فرض حج کرنا ہوتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے فیملی ممبر کو بھیجا جائے جو پہلے اپنا حج کر چکے ہوں۔ یہ چند مسائل تھے حج کے بارے میں جو لوگ پھر پوچھتے ہیں ان لیسنز کے بعد، اور یہ میرے آڈیو سیشن میں ڈیٹیل میں موجود ہیں۔ اتم الحج کا کے مفہوم میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک دفعہ اگر حج کی نیت کر لی جائے تو پھر اس کا بدلہ ایک حج ہوتا ہے۔ بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ حجۃ الوداع جو فتح مکہ کے موقع پہ اور اس وقت جو حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ ان کا 8 ہجری سے پہلے ایک دفعہ جب یہ لوگ مدینہ سے عمرے کی نیت سے آئے تھے، اور بلکہ شاید حج کی نیت سے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس قربانی کے جانور تھے، اور ان کو قریش نے مکہ سے باہر روک دیا تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو سب صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی، یعنی یہ ایک ابراہیمی سنت ہے کہ جب نیت کر لی جائے تو حج پورا کرنا ہوتا ہے، ورنہ احرام نہیں کھلتا۔ وہ ایک بہت تکلیف دہ ٹائم تھا، اور وہ سورہ فتح میں وہ پوری ہسٹری ہے کہ آپ لوگوں کو روک دیا گیا، آپ سب احرام میں تھے، اور مدینہ سے، یعنی حج قران کی نیت تھی، تو اب مدینہ سے احرام میں آئے تھے سارے، اور قربانی کے جانور تھے، اور ایک بہت کنفیوژن اور تکلیف کا ٹائم تھا کہ اگر ہم نیت کر چکے ہیں اور ہم حج نہیں کر پا رہے تو اس کا کیا یعنی اب اس کا کیا مداوع ہوگا، کیونکہ ایسی سچویشن کبھی پہلے ہوئی نہیں تھی۔ اتم الحج یعنی یہ پورا کرنا ہے، والعمرۃ للہ، اللہ ہی کے لیے۔ فإن احصرتم، پس اگر تم حسرا، اگر تم زبردستی روک دیے جاؤ، حصار میں ڈال دیے جاؤ، فمستیسرا، فما پس جو، استیسرا یسر سے نکلا ہے یہ، یا سین را، پس جو میسر آ جائے، جو تمہیں آسانی سے مل جائے، من الہدی، قربانی میں سے۔ اب یہ بہت کلیئر احکامات ہیں جو اس موقع پہ آئے ہیں کہ اگر تم اس روک دیے جاؤ اور تم نے نیت کی بھی ہے حج کی، تو پھر جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں جہاں تم روک دیے گئے ہو وہیں پہ انہیں قربان کر دو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور ہاں تم اپنے حلقہ اپنے بال منڈوانا، تو تم اپنے بال یعنی حلق نہ کرواؤ، اپنے بال نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے وہ قربانی محلہ اپنی جگہ پر۔ حج کا سٹینڈرڈ حکم ہے کہ 10 ذی الحج کی صبح قربانی کی جاتی ہے، اور اب تو لاکھوں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں، تو ایک میسج آتا ہے، سب لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ میسج آ جائے، اور وہ وہاں پہ عرفات کر کے اور مزدلفہ کراس کر کے جب منی میں انٹر ہوتے ہیں لوگ، تو وہ میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد احرام کھلتا ہے، پابندیاں ختم ہوتی ہیں، اور بال منڈوائے جاتے ہیں، مردوں کے بال منڈوائے جاتے ہیں، خواتین علامتی طور پہ چھوٹا سا ایک بال تراش کے وہ احرام کھولتی ہیں۔ تم نے بال نہیں منڈوانے یہاں تک کہ وہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے کسی مرض میں، کسی تکلیف میں ہو، او بھی اذن، اور یا اسے اذیت ہو، من رأسی ہی اس کے سر میں، ففدیتن، تو اس کا بدلہ ہے۔ یہ ایک صحابی تھے، کوب بن عجرہ ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بہت فخر سے کہتے تھے کہ یہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ جس حج میں، جس سفر میں یہ لوگ روک دیے گئے تھے، وہاں پہ یہ صحابی مدینہ سے چلے تھے، اور ان کے قول کے مطابق کہ میرے لمبے لمبے بال تھے اور میرے سر میں جوئیں ہو گئی تھیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں گیا کہ کھجا کھجا کے میرے سر میں زخم بن گیا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی بال منڈوانے کا نہیں حکم آیا، ابھی ہم لوگ تو روک دیے گئے ہیں اور ہمارا احرام بھی نہیں کھل رہا، تو یہ کیا ہوگا؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ وہی پھر وہی اسی موقع پہ آئی ہے اور یہ سارے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کہا کہ اس مسئلے کے مطابق تم اپنے بال منڈوا سکتے ہو اگر تم مریض ہو یا تمہارے سر میں کوئی تکلیف ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جب ہم جو حج پہ گئے ہیں اور جو انشاءاللہ جائیں گے، اللہ سب کو نصیب کرے یہ فریضہ پورا کرنا، وہاں پہ لوگ آپ کو ہر بات پہ ٹوکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ مسائل کے خلاف ہے اور آپ کو آپ کو قربانی دینی پڑے گی اور یہ آپ کا حج یہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ ایک بہت ہی ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے اور حاجی کو خود بھی بہت فکر ہوتی ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ دیکھیں اللہ نے ہر جگہ پہ ایک سہولت دی ہے، ایک ایکسیپشن دی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے بال نہیں منڈوانے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے، لیکن ہاں جو مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اسپیسیفکلی، تو پھر وہ اپنا سر منڈوا دے، ففدیتن، ہاں اس نے بدلہ دینا ہے، من سیامن، روزہ، اور صدقتن، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی، یعنی حج کی قربانی کے علاوہ ایک قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، جب اب یہ حکم ہے کہ اگر تم روک دیے گئے ہو اور وہ نیت تمہاری نہیں پوری ہوئی حج یا عمرہ کرنے کی، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، یہ حج تمتع کا حکم ہے، تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ، فمن، پس جو، تمتع، متاع، فائدہ اٹھائے، بالعمرت، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج تک، فمستیسرا، پس جو آسانی سے میسر آئے، من الہدی، قربانی میں سے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی اگر کسی کو قربانی وہ نہ کر سکا، فمن لم یجد، جو اس کو نہ پائے، فصیام، تو پھر روزے ہیں، ثلاثت ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 دن، اور حج کے دن جو منی سے شروع ہوتے ہیں، پہلا وقوف ہے، اس کے بعد عرفات ہے، اس کے بعد مزدلفہ کی رات ہے، اور اس کے بعد 3 دن پھر دوبارہ منی میں ہے، تو 3 دن ایام حج میں ہے، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یعنی اگر یہ قربانی کی شرط نہ پوری ہوئی اور یہ فرض ادا ہونے سے رہ گیا تو پھر 10 روزوں کی شرط ہے، جس میں 3 دن حج کے دنوں میں ہے اور 7 جب وہ واپس لوٹ جائے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 ہیں۔ ذالکا، یہ بات، اب کسی کی قربانی مس ہو گئی تو اس نے 10 روزے رکھنے ہیں کیونکہ قربانی اہم رکن ہے حج کا۔ ذالکا لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، نہیں ہے اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، یعنی وہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ شرط مکہ کے مکینوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو قربانی کی اور اس کے بعد اگر وہ مس ہو گئی اور اس کے 10 روزے رکھنے ہیں، یہ مکہ کے مکین کے لیے نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، شدید العقاب، بہت سخت تعاقب کرنے والا اور عذاب دینے والا ہے۔ الحج، حج، اشہر معلومات، یہ مہینے ہیں جو معلوم ہیں، جو مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، اب یہ وہ نیت جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کسی نے نیت کر لی ہے، اور یہ نیت حج سے پہلے کے مہینوں میں کی جاتی ہے، یہ بہت کلیئرلی اب سعودی عرب کی منسٹریز میں اور وہاں پہ ظاہر ہے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں چھٹیوں کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے اسلامی ممالک میں جب حج کی درخواستیں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک نیت ہوتی ہے کہ اس سال یا اللہ اس سال ہم حج کی نیت کرتے ہیں اور ہم حج ادا کرنا چاہتے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کر لیا ان دنوں میں حج، کسی کے پاس سامان پورا ہے اور اب وہ اپلائی کر رہا ہے اور اس نے نیت کر لی ہے حج کی، فلا رفسا، یہ نیت کے بعد کی باتیں، یہ حج کی باتیں نہیں ہیں، فلا رفسا، تو فحش گفتگو نہیں کرنی، سیکشول کونوٹیشنز جس قسم کی باتوں میں یا حرکتوں میں ہوتی ہیں اس کو رفس کہتے ہیں، لغوی مطلب ہے اس کا بے پردہ ہونا، تو وہ بے پردہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی فحش باتوں سے اور ایسے جوکس سے اور ایسی چیزوں سے وہ پرہیز کرے گا، ولا فسوق،
اور نہ فسق کرے گا، اللہ کی نافرمانی تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ہر حال میں منع ہے، یہ نہیں کہ حج کی نیت کی بھی ہے تو وہ منع ہے۔ یہاں پہ فسوق کی بات نازیبہ بات، گالی گلوچ، بری باتیں کرنا، دل آزاری کرنا، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا، فی الحج، حج کے دوران۔ تو جو اب یہ ایک شخص نے نیت کر لی ہے اور وہ حج کے لیے انٹر ہوا ہے، تو پھر اس میں نہ فحش گفتگو ہے، نہ گالی گلوچ ہے، اور نہ ہی جھگڑا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ شاید یہ بھی بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ لوگ جو شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں وہ بھی دھوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پہ انہیں پاک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جن چیزوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں باتیں انسان کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا بیہیویئر ہے، یہ اس کو پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ فحش باتیں نہیں کرنی، فحش مذاق نہیں کرنے، نہ گالی گلوچ کرنی ہے، اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے۔ فی الحج وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، یہ دوسرا حکم ہے اب اس کا، ایک تو نیت سے اس کا تعلق تھا، اور تم نے نیت کر لی اور تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، اور اب قربانی کے کیا مسائل ہیں، اور حلق کب کرنا ہے، اور اگر نیت کی بھی ہے تو تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ وتزودوا، زا الف دال، زاد، خرچہ، زاد راہ، وتزودوا، اور تم زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ یہ مسئلہ آیا ہے کیونکہ حج میں بہت سے لوگ، مختلف ممالک کے لوگ، اور ہمارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ یمن سے بہت سے ایسے طائفے آتے تھے جو اپنے ساتھ کچھ خرچہ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر وہاں پہ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، اسپیسیفکلی یمن کے لوگ نہیں، لیکن وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، احرام میں ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہوتا۔ اب تو شاید جو سسٹم بن گیا اس میں یہ مشکل ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سسٹین کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، پس بہترین زاد راہ، التقوی، اللہ کا تقوی ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح سے آپ بغیر کسی مال کے وہاں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تقوی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ سیلف سسٹیننگ ہوں۔ سو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب تیسری بات بہت اہم بات، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل، فضل کا مطلب پرائیورٹی ہے، فضیلت ہے، اللہ کا رحم ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب جو سمجھایا گیا ہے اور جو انٹینڈڈ ہے وہ ہے مال، یعنی کہ اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو تو تم وہاں پہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم وہاں پہ بزنس کرو۔ یہ بہت بہت زیادہ حکمت ہے اس آیت کی، کہ آپ یہ سوچیں دنیا میں ہر جگہ پہ جتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں یا بڑے بڑے گروپس ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں، کوئی ایکسپو کرتے ہیں، کوئی کانفرنس کرتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ممالک اس حج کے ٹائم کو، اور اسپیسیفکلی حج کا ٹائم نہیں، شاید وہ ذی الحج کے مہینے کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہم اس میں سب یہاں پر ملیں گے، اس ملک میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم مکہ میں ملیں گے، ہم ملیں گے یہاں پہ، اور وہاں پہ وہ اپنے ایکسپوز کریں، وہاں پہ وہ اپنی کانفرنسز کریں، وہاں پہ وہ اپنی میٹنگز کریں۔ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے شاید ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اور آرٹس میں اور ہر چیز میں ہم اتنا بڑا ایکسچینج کریں آپس میں، اتنا بڑا انڈسٹریل ایکسپو ہم وہاں پہ کر سکیں جو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا؟ یہ انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے دنیا میں، حج، لاکھوں لوگ مختلف ممالک سے بہت آرام سے، بہت امن سے وہاں پہ ملتے ہیں، اور بہترین انٹینشنز کے ساتھ۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بزنس کریں، آپ پوری امت کے بیک گراؤنڈ میں اگر سوچیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ تم وہاں پہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔
फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, बस जब तुम लौटो। फाज एक जगह पे कामयाब हो जाना या एक जगह से अपना मकसद हासिल कर लेना। फ़इज़ा, बस जब तुम लौटो मिन अरफ़ातिन, अरफात से। और अरफा करके जवाल से पहले जब एग्जिट करता है हाजी मैदान अरफात को, तो वो मुजदलफा में से गुजरता है। और वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज मगरिबैन की शक्ल में इकट्ठी पढ़ी जाती है। और वहाँ पे हाजी खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारता है। फस्कुरू, सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे मेरी रुक गई है, इसलिए मैं सेशन यहाँ रोकती हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जब तुम लौटो अरफात से फस्कुरुल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो इंदल मशरिल हराम, मशर हराम वहां पे, माफ कीजिएगा जी, मशर हराम वहां पे एक पहाड़ी है जिसको शार, मैंने आपको कहा था शार, याद दिलाने वाली निशानी। सो तुम अल्लाह का जिक्र करो इंदल मशर हराम, उस मशर हराम के करीब। और वहां पे हाजी रुकते हैं, एक वकूफ करते हैं और वहां पे दुआ करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। वस्कुरू हो, और इस रिचुअल की हिकमत अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि याद करो कमा हदाकुम, जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है, जैसे अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। व इनकुन तुम मिन कब्ल ही, और बेशक इससे पहले तुम थे लमिनज़्वालीन, अलबत्ता गुमराह लोगों में। क्योंकि ये लोग मुशरिक भी हज करते थे, और ये जब मशर हराम और जब मुजदलफा में से गुजर रहे होते थे, तो ये बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों से इन्होंने शायर हायर किए हुए होते थे, जो इनके आबा व अजदाद की वहाँ पे कसीदे पढ़ते थे। और ये और शायरी के शाहकार वहाँ पे पढ़े जाते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है। व इनकुन तुम मिन कब्ल ही लमिनज़्वालीन, और अलबत्ता इससे पहले तुम गुमराह थे, तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए अल्लाह ने ये हिदायत तुम्हें भेजी है। सुम्मा अफीदू, फिर जब तुम लौटो मिन हैसु अफादन नास, जहां से लोग लौटते हैं। एक और मसला जो मुशरिक लोगों के हज में था वो ये कि ये मुजदलफा में से गुजर के जब मिना पहुंचते थे तो ये उससे बहुत आगे चले जाते थे, और जो जितना बड़ा सरदार होता था वो उतना आगे चला जाता था। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम वहां से लौटो जहां से लोग लौटते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मगफिरत मांगो। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़यतुम, पस जब तुम पूरे कर लो मनासिककुम, मनसक, नसक कुर्बानी को कहते हैं, और मनासिक मनसक एक रुकन है, एक अहम हिस्सा है किसी भी चीज के, जैसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं या स्टेप्स कहते हैं, मनासिक। फ़इज़ा क़ज़यतुम, पस जब तुम पूरे कर लो मनासिककुम, अपने हज के ये मनासिक, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। सिर्फ हज में अल्लाह को नहीं याद करना, अल्लाह को याद रखो। कज़िक्रिकुम, जैसे तुम याद करते हो, जैसे तुम्हारी याद है आबाअकुम, तुम्हारे बाप दादों के बारे में। क्योंकि अरब जो थे ये अपने नस्ब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाली कौम है, और उनके बारे में कसीदे और उनके बारे में नज़में, और उनके लिए ऊंची आवाज़ में उनको एक्चुअली पुकारना, अगर वो फौत हो चुके हों, जैसे अब भी बहुत से लोगों में राइज है, तो उनका जिक्र करो जैसे तुम अपने अल्लाह का जिक्र करो, जैसे तुम अपने बाप दादों का जिक्र करते थे। औ अशद जिक्र, या इससे भी ज्यादा याद करना। फमिनन ना से, बस लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, एम हमारे रब हमें दे दे दुनिया, वमा लहू, और नहीं है उसके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, मिन खलाक, कोई भी हिस्सा। हज में लोग बहुत ज्यादा, आप बाकायदा किताबें तकसीम होती हैं कि ये दुआएं मांगें, और ये पहले तवाफ की दुआ है, और ये दूसरे तवाफ की और तीसरे तवाफ की, इनकी कोई सनद नहीं है।
اتنا زیادہ خرچہ کر کے اور اتنی زیادہ جسمانی تکلیف گزار کے اور اتنے سارے کام چھوڑ کے جب ہم اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہم ایک صفحے کے اوپر سے ایک تحریر پڑھیں جو ہمیں سمجھ بھی شاید نہیں آتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے اور بہترین یہ ہے کہ دعا اپنی زبان میں مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اور دعا کی ایک تمیز سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ومنہم، اور انہی میں سے من یقول، جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے بھلائی، حسنات، بھلائیوں کو، نیکیوں کو کہتے ہیں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا طواف میں واحد مسنون دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ یہ دعا ہے۔ ہر چکر کے آخر میں جب مقام ابراہیم کی لائن میں، حجر اسود کی لائن میں حاجی پہنچتا ہے اور ایک چکر اس کا ختم ہوتا ہے تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑی سرعت سے بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد رکھو، فی ایام معدودات، جیسے بالکل اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے کہا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایام معدودہ، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اسی طرح حج کے بھی گنتی کے چند دن ہیں، تو اللہ کو یاد رکھو فی ایام معدودات، فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، عجلت، فی یومین، 2 دن میں۔ اب 10 ذی الحج تو عرفہ ختم ہوا ہے، مزدلفہ کا سفر ختم ہوا ہے، اور حاجی احرام کھول کے منی میں داخل ہوا ہے کہ اب اس نے جمرات کرنے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو ریچول ہے حج کا، جو آخری حصہ ہے، اس میں 11 اور 12، سمجھیں کہ وہ منی میں رہ گیا، یہ 2 دن ہیں یومین، بعض لوگ 11 12 13 منی میں رہتے ہیں، وقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے جلدی کی ان 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور ہاں جس نے تاخیر کی، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی شان نہیں ہے کہ تم حج کے بعد 1 ہفتے تک منی میں بیٹھے رہے، اور یہ بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ تم نے اپنے جمرات کیے اور تم منی کو ایگزٹ کر گئے، جس دن تم نے آخری جمرہ کیا تم ایگزٹ کر گئے منی کو، کوئی اس میں کوئی کسی کی عظمت نہیں ہے۔ ایسا اگر یہ ہوتا کہ جو وہاں رہ گیا وہ بہت نیک ہے، آپ سوچیں اس کی، تو منی میں شاید ابھی تک لوگ پلاٹ بنا کے، اپنے محل بنا کے وہیں پہ شاید رہ رہے ہوتے، لیکن وہ ایک ٹیمپرری رہنے کی جگہ ہے۔ حج کا ریچول جو سب سے زیادہ انسان کو بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا قیام بہت مختصر ہے، اور یہ دنیا کا یہ سفر جتنے تھوڑے سامان کے ساتھ کیا جائے اور جتنا زیادہ اللہ کو یاد رکھ کے کیا جائے اتنی دنیا کی تکلیفیں آسان ہوتی ہیں۔ یہ صبر کا سبق ہے، اور یہ ٹالرنس کا سبق ہے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا سبق ہے۔ یہ اس میں کوئی شو نہیں انوالو، اس میں کوئی مقابلہ نہیں انوالو، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ جس نے اس کو لیٹ کیا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، ثواب اس کے لیے ہے، بھلائیاں نیکیاں اس کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم، یہ کہ تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، بڑی اچھی لگتی ہیں تمہیں، عجب ایک بڑا بھانا کسی کو، تو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں،
اور یہ حج کی مد میں یہ بات کی جا رہی ہے، بالکل جیسے روزے کی مد میں اللہ نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سو روزے کی مد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسٹرا بات کی تھی، اور اس کا تعلق روزے سے اس لیے ہے کہ روزے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے انسان، اور وہ دعائیں مانگنے کا ایک وقت ہے وہ۔ اسی طرح حج میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج سے واپس آتے ہیں، لوگ ان کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں، ایک بہت محبت، ایک نیچرل فیسینیشن ہوتی ہے کہ ابھی ابھی کعبہ کو دیکھ کے آئے ہیں، ابھی ابھی مسجد نبوی کو دیکھ کے آئے ہیں۔ سو لوگ ان سے بہت زیادہ باتیں پوچھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے شاید ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے کردار اس کے مطابق نہیں ہے جو حج اور ہمارا دین ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ الحاج لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ سو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، فی الحیات دنیا، اس دنیا کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں اور اپنے اوپینینز دیتے ہیں اور اپنے تھیریز پیش کرتے ہیں، تو تم بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے ہو اور اچھی لگتی ہیں تمہیں ان کی باتیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے اپنے دل میں ہے، اپنے دل کی مرادوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا بڑی خطرناک بات ہے اور بہت بڑی تشریح ہے اس کی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ سخت اپوزیشنل ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹے، سعی فی الارض، اس کی کوشش ہوتی ہے اس زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ تباہ کرے کھیتیاں، والنسل، اور نسل۔ اس کا ایک سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ کا دشمن ہو، لوگوں کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ جو بزنس کر رہا ہے، جو ڈیلنگ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی پروفیشن میں ہے، چاہے وہ کسی خاندان کا بڑا ہے، وہ وہاں پہ فساد کرے، اور فساد اصلاح کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، کوئی بھی اس کو یہ کہے حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ سے ڈریں، اخذتہ العزت، اسے پکڑ لیتی ہے اس کی عزت، جو اس نے اپنے لیے عزت بنائی ہوئی ہے، الحاج صاحب نے بہت بڑی پگڑی پہن کے اور بہت بڑا جبہ پہن کے اس کو پکڑ لے، اس کی عزت، بالاسم، گناہ سے، فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اس کا حج، اس کا اللہ کی باتیں کرنا، اس کا آگے پیچھے ہونا، سب کچھ اگر وہ اصلاح کے خلاف ہے، اگر وہ صلح کے خلاف ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اب یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں، نفسہ، اپنی جانوں کو، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، وہ اپنی مرضی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، بس یا اللہ تیری مرضی۔ واللہ رؤوف، اور اللہ تو بہت ہی پرشفقت ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں، حالانکہ سبجیکٹ چل رہا ہے، لیکن آگے کی آیت بہت زیادہ ڈیٹیل چاہتی ہے۔ ہم آیت نمبر 207 پہ آج روک رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔